अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी रब्बि इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बि हब ली मिनस सालिहीन रब्बि हब ली मिनस सालिहीन रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व ली वलिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बि इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा आज लेक्चर नंबर 28 है और लेक्चर का उन्वान है वालिदैन के हक़ूक़। हमारा दीन एक तरफ अपने खालिक से जोड़ता है और दूसरी तरफ बंदों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़र बसर करने की तलकीन करता है। कोई शख्स दुनिया में उस वक्त तक दीनदार नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह के हकूक़ के साथ साथ बंदों के हकूक़ भी अदा ना करे। अपने हकूक़ के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वो जिसको चाहे माफ़ कर देंगे, लेकिन बंदों के हकूक़ के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया जब तक कि बंदे माफ़ नहीं करेंगे इस वक्त तक वो हकूक़ माफ़ नहीं हो सकते। हकूक़ुल इबाद का मामला बहुत अहम मामला है। हकूक़ुल इबाद का मतलब है कि बंदों के हक देना, और बंदों में सबसे पहला और बड़ा हक जो है वो इस ज़मीन पर वालिदैन का हक है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने साथ साथ वालिदैन का शुक्रगुजार होने का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, इन्नशकुरुली वाली वालिदैया, मेरे भी शुक्रगुजार बनो और अपने वालिदैन के भी। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म बार बार आया है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, और तेरे रब ने फैसला कर दिया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। ववसैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, और हमने इंसान को ताकीदन हुक्म दिया कि वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। एहसान का लफ्ज़ हुस्न से निकला है। हुस्न का मतलब है खूबसूरत, उम्दा, अच्छा। एक हदीस में आता है कि हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप का हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों तेरे लिए जन्नत और तेरी दोज़ख हैं। अगर तू इन दोनों को राज़ी कर लेगा, इनके साथ अच्छा सलूक करेगा, तो तू जन्नत का मुस्तहक हो जाएगा। अगर तूने अच्छा सलूक ना किया तो फिर दोज़ख तुम्हारा मुकद्दर होगी। वालिदैन के साथ एहसान, हुस्न सलूक कैसे किया जाए और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हमें अपने वालिदैन के लिए शुक्रगुजारी के जज्बात रखने चाहिए, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अनिश्कुरुली वली वलिदैया का। शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? इंसान वालिदैन के लिए दिल में मोहब्बत के जज्बात रखे, कदरदानी करे, इनके एहसानात पर ज़ुबान से भी शुक्र अदा करे, जवाबन इनकी अतात भी करे। वालिदैन को खुश रखना ये भी इंसान की एक एहसान की एक शक्ल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की खुशनुदी वालिद की खुशनुदी है, अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہجرت کے موقع پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو واپس لوٹا دیا اور فرمایا جاؤ جا کر ان کو خوش کرو جس طرح تم انہیں رلا کر آئے تھے۔ والدین کو خوش رکھنا اولاد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بھی ہے۔ والدین کی خدمت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی؟ فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت نہ کی اور اس طرح جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ والدین کی خدمت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جہاد کرنے کی غرض سے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے فرمایا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ والدین کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آنا یہ بھی حسن سلوک میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے اپنے کندھے جھکا کر رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا کہ یہ تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ان کے نام سے نہ پکارنا، یہ بھی ایک ادب ہے۔ کبھی ان سے آگے نہ چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کی توقیر کرو، اس لیے ماں باپ کی عزت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اس سے عزت سے پیش آتا ہے تو اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس کو ایسی اولاد عطا کرتے ہیں، ایسے بیٹے عطا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اس کی عزت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک وہ عمل ہے جس کی جزا انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے، اور فرمایا جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور پھر اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے رات دن۔ والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد اپنے ماں باپ پر محبت کے ساتھ نظر ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں خاص طور پر تلقین کی گئی ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں چھڑک کر جواب دو۔ اگر تمہیں کوئی بات ناپسند آتی ہے تو جواب میں اف تک نہ کہو، بلکہ اس کے برعکس ان سے احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح والدین کے لیے نرمی، محبت اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ عمل میں اظہار نہ ہو بلکہ گفتگو میں بھی اظہار ہونا چاہیے۔ ان کو برا بھلا کہنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے والدین پہ لعنت بھیجے۔ عرض کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا بد نصیب ہو سکتا ہے کہ جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے یا انہیں برا بھلا کہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس کے ماں باپ کو گالی دی۔ ایسے عمل سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے براہ راست والدین کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنے۔ اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا یہ بھی ضروری ہے اور نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟
صحابہ کرام رضوانُ اجمعین نے عرض کی کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور پھر اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ چھوڑ دیا اور فرمانے لگے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست برابر یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے خواہش کی کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ پھر اسی طرح اگر انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے، اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں والدین کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قل ما انتم خیر بوالدین، ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو پہلا حق انسانوں میں سے والدین کا ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامى والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ انسان کے مال میں سب سے زیادہ حقدار اس کے والدین ہیں۔ ایک شخص ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کی شکایت کی کہ جب وہ چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے والد کو بلایا اور کہا تم اپنے بچے کا مال کیوں لیتے ہو؟ بوڑھا آدمی لاٹھی سے چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا یہ کمزور تھا، میں طاقتور تھا، مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا، یہ غریب تھا، یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اپنی چیز اس کو دینے سے انکار نہیں کیا، نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں، خالی ہاتھ ہوں، بوڑھا ہوں، یہ قوی ہے، مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی باتیں سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور کہا تیرا مال اب تیرے باپ کا ہے، ماں باپ کو خصوصی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ والدین کے لیے دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہو ان کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو ان کو کہ یہ دعا کریں اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا، جب میں چھوٹا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے چلے گئے ہیں، کوچ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، وہ اپنے والدین کے لیے نیک اولاد، نیک صدقہ جاریہ بننے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمین اور مومنین کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین اس دار فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا گیا، پڑھا سنا سنایا، اس میں سے جو حق بات پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کا خدمت گزار بنائے، والدین سے حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اشعار کی صورت میں ان کا احادیث و قرآن میں سے مفہوم ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔